अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। सेनेट के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ अरूज पर है। तमाम जो सियासी जमातें हैं, हिकमत अमलियाँ उनकी आखिरी मरहल पे आ गई हैं। MQM पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, और लेकिन तमाम नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मार्च यानी बरोज़ पीर एक इंतहाई अहम फैसला सुनाना है, जिसके बाद जो तमाम जमातों की हिकमत अमली है वो रीडिज़ाइन भी हो सकती है। अगर ये खुफिया हुए हैं तो फिर एक अलग स्ट्रैटेजी होगी, और अगर बैलेट का कोई ट्रेसिंग का मैकेनिज़्म या कोई और राह अगर सुप्रीम कोर्ट निकालती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन और बाकी जमातों को भी असरनो अपनी हिकमत अमली तरतीब देनी पड़ेगी। पंजाब के मामलात क्लियर हैं। पंजाब से 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, और उनका भी नोटिफिकेशन अभी हो जाएगा। मुकाबला है इस्लामाबाद की सीट पे यूसुफ रज़ा गिलानी का हफीज़ शेख से। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हैं, ओवरवेलमिंग नंबर्स हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्टेबल है, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के पास भी अच्छे नंबर्स हैं। अब ये सारी जो हिकमत अमली है, इस सारी सूरत हाल में MQM पाकिस्तान की अहमियत बड़ी बढ़ गई है। आज मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने MQM को भी PDM में शमूलियत की दावत दी है। बड़ी मानी खेज़ ये गुफ्तगू थी, और मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि हुकूमत को हम सरप्राइज़ देंगे सेनेट के इंतखाबात में। जवाब दिया मुराद सईद ने कहा कि हुकूमत शफाफियत लाना चाह रहे थे। इमरान खान ने भी इसी वजह से आइनी तरमीम लेकर आए थे, लेकिन अपोजिशन ने इसका साथ नहीं दिया। आज के इनसाइट में उस पर गुफ्तगू करेंगे, और एक पॉजिटिव खबर भी है आज कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं इजाफा नहीं किया गया। अवाम की रिलीफ की भी एक खबर थी। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे नैयर बुखारी साहब, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे आज़म सवाती साहब, वफाकी वजीर भी हैं, और MQM पाकिस्तान की सूरत हाल जांचेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ कि MQM पाकिस्तान क्या सोच रही है। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे सेनेटर नैयर बुखारी से। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बुखारी साहब, जो भी हमें पॉलिटिकल मूव नज़र आ रही है उसके पीछे पीपल्स पार्टी है। ये ग्रैंड स्कीम है क्या, और जो सेनेट के इंतखाबात है इसके लिए मास्टर प्लान क्या बनाया आप लोगों ने? शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब होस्ट की थी APC, और फिर जिसकी PDM की बुनियाद रखी गई थी, ऑब्वियसली हमारा डिक्लेरेशन था, उसमें जो हमारे पॉइंट्स थे, एक्शन प्लान था, हम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। और फिर एक कंसेंसस से ये बात तय हुई कि हम बाई इलेक्शंस भी कंटेस्ट करेंगे और सेनेट के इलेक्शंस भी कंटेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की बात थी। तो स्ट्रेटजी हमारी यही थी कि हम सेनेट में पार्टिसिपेट करके और अपना शेयर भी वहाँ से हासिल करें, और पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की सीट पे भी एक कंपटीशन हम दे रहे हैं, और हम होपफुल भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो PDM ने अडॉप्ट किया उनको, और वो BDM के कैंडिडेट हैं, तो हमें तो अपनी कामयाबी नज़र आ रही है। बेसिक प्लान तो ये जो PDM का था वो था कि मौजूदा हुक्मरानों से, बिलखुसूस इमरान खान से, इस कौम को और आवाम को कैसे निजात दिलाई जाए। तो ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी वही है, और उसी पे हम काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं जो हमारा इलेक्शन प्लान था हम उस पर अमल करते हुए। लेकिन बुखारी साहब, इंशाअल्लाह काफ़ी आपको कन्विंस भी करना पड़ा। जो इत्तेहादी थे उन्होंने मुख्तलिफ फैसले किए हुए, फिर आपने किए, और इसमें आसिफ जरदारी साहब का जो किरदार है बड़ा अहम है। अब जरदारी साहब अब इस्लामाबाद में डेरे डाल रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी उन्होंने कन्विंस किया। ही वॉज अ बिट रिलक्टेंट इन द बिगिनिंग, लेकिन उनको भी कन्विंस किया गया। बिलावल ने कॉल की। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से लाना, और फिर एक तरह से हुकूमती कैंप में, क्योंकि नंबर तो हुकूमत के पास हैं, लेकिन जो बेचैनी आ गई है, तो ये भी पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है इसमें। लेकिन इसमें क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं आगे, जो प्लानिंग है वो है क्या? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे कि प्लानिंग बुनियादी हमारी ये थी कि हम PTI की हुकूमत से निजात कैसे दिलवाएं आवाम को, क्योंकि आवाम पिस चुके हैं बेरोज़गारी में, महंगाई में, और आए दिन जो बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो दिन ब दिन उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज फिर आप देखें 28 फरवरी है, और रात फिर कोई नई अनाउंसमेंट पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की आ जाएगी। मुस्तरद कर दी है, पिछले महीने को एक महीने में को 3 मरतबा उन्होंने पेट्रोल बढ़वाया। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। तो गरीब आदमी की दस्तरस में नहीं रही कि वो ये बुनियादी सहूलतें इस्तेमाल कर सकें। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा वही है कि हम इस हुकूमत से हम निजात चाहते हैं,
اور اس کے لیے ہم نے وہ اسٹریٹجی تیار کی ہے، اور اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہم گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور وہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپوزیشن کی جماعت کو ایشوز پہ کنونس کر سکتے ہیں، اور ہم نے کنونس کیا بھی، اور ہم شکر گزار ہیں پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو سنا بھی اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی کیا۔ تو بیسک آبجیکٹ میں نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ حکمرانوں سے نجات ہے، یہ نائل ہیں، یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، معیشت کو برباد کر چکے ہیں، اور فارن پالیسی کے حوالے سے بھی پاکستان بڑا آئسولیٹڈ ہے اس وقت۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی قیادت اس ملک میں آئے جو انٹرنل سچویشن کو بھی سنبھال سکے بخاری صاحب، اور ایکسٹرنل ریلیشنز کو بھی سنبھال سکے۔ تمام نظریں سپریم کورٹ پر بھی ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، 1 مارچ کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے جو کل ہے۔ سینٹ کے انتخابات بدھ کو ہو رہے ہیں 3 مارچ کو۔ کل سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ ہے، آپ خود بھی وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، تو اب یہ جو معاملات جو سپریم کورٹ تک چلے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کی طرف سے اگر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اوپن بیلٹ کے حق میں، پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور خفیہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تو تب کی آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات ہم سمجھتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، جو اس پہ کل اور جو فیصلہ آئے ٹرمز گا۔ آف ریفرنس ہیں سپریم کورٹ کے پاس، اس میں جو بیسک کویسچن ہے وہ کویسچن یہ تھا کہ آیا سینٹ کے الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے اور انڈر دی الیکشن ایکٹ ہے۔ بنیادی جو کویسچن انہوں نے ریفر کیا، جس پہ ایڈوائس سیکھی، ایک تو اس پہ بات آنی، لیکن سپریم کورٹ کے پاس قطعاً کئی بار یہ کہہ چکے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشن بھی آئی کہ ہم آئین کو جو امینڈ نہیں کرتے، وہ تو پارلیمان کا اختیار ہے، اور پارلیمان ہی آئین کے تحت آئین میں امینڈمنٹ لا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ ڈٹرمن کرنا ہے، لیکن اگر وہ فیصلہ آتا ہے جو ہمارے موقف سے مختلف ہے، جو ہمارا موقف سپریم کورٹ پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا رہا، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے فریق تھی، تو پھر اس کے لیے ہم پی ٹی ایم کی میٹنگ ضرور ہوگی، مشاورت ہوگی، اور اس مشاورت میں فیصلہ ہوگا کہ اس فیصلے کی مد نظر رکھتے ہوئے کہ پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کا سوال کا مقصد یہی تھا کیونکہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں، اپوزیشن کے پاس نمبرز کم ہیں، گورنمنٹ کے پاس زیادہ ہیں، وہاں سے اگر کچھ سیکرٹ بیلٹنگ میں ووٹ ادھر ہوں تب ہوتا ہے۔ اسی طرح سندھ میں بھی ابھی جس طرح 11 سیٹوں پہ ہیں انتخابات، پیپلز پارٹی نے 11 کی 11 سیٹوں پہ انتخابات کھڑے کیے ہیں، جو آپ کے نومیریکل اسٹرینتھ ہے وہ تو 6 یا 7 سیٹوں پہ ہو سکتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ الیکشن، دیکھیں بنیادی بات آپ یہ دیکھیں کہ آئین کا جو آرٹیکل 63A ہے نا، جو ڈیفیکشن کلاز ہے، وہ ڈیفیکشن کلاز سینٹ کے الیکشن پہ یا نارمل لیجسلیشن پہ وہ آپریٹو نہیں ہوتی، نہ ہی وہ انووک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ممبر پروونشل اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا یا پارٹی کے پالیسی کے مطابق ووٹ نہیں دیا۔ آئین میں اس کے پاس اجازت ہے، تو اس لیے ووٹرز کو ہر کینڈیڈیٹ اپروچ کرتا ہے، پرسنل ریلیشنز پہ کرتا ہے، تعلقات پہ کرتا ہے، دوستوں کے ذریعے کرتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار ووٹر کے پاس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ووٹ استعمال کرے، اور بہت ساری ڈسینٹ بھی نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے ممبرز پہ، اور جہاں پہ ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبران نے مختلف اوقات پہ کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو ہم بالکل انکیش کرانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہی بات بلاول بھٹو نے بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ہم سے رابطے میں بھی ہیں اور بات چیت بھی ہے، تو لیکن یہ تو اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی چیزیں مشروط ہو گئیں۔ اچھا بخاری صاحب، چمگوئیاں بہت ہیں شہر میں، اور اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کیپٹل ہے، تو یہاں پہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں، کچھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، تو اس پہ کتنی حقیقت ہے کہ حکومت کے لیے چیزیں جس طرح الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، بیک فٹ پہ گئے، حمزہ شہباز آ گئے ہیں، کچھ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو پبلک سپورٹ پہ بلیو کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس پہ یقین کیا اور اعتماد بھی کیا۔ باقی جو حمزہ شہباز صاحب کی جو بیل ہوئی ہے، تو وہ ایک جوڈیشل فورم سے ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل فورم انڈیپینڈنٹ ہے، انہوں نے ایک اپنا فیصلہ کیا۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہے، اور ہم تو قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کسی نے پریشرائز کیا یا پرسویٹ کیا، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے،
اور وہ اس کی اپنی انٹیگریٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق عدالتوں نے بھی کام کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی کام کیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے وہ یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ ہے۔ اب حفیظ شیخ کے پاس کیونکہ حکومتی سپورٹ بھی ہے، پی ٹی آئی کے پاس نمبرز بھی ہیں، اور آپ لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ اسلام آباد کی سیٹ تھی، اسلام آباد سے آپ بھی سینیٹر رہ چکے ہیں، تو آپ بھی آ سکتے تھے، آپ بھی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، وائی یوسف رضا گیلانی؟ اور اس میں کیا اپسیٹ، اب زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں تو کیا کہاں سے کوئی چیز ہوگی؟ کیونکہ آپ کے اتحادی رہ چکے ہیں، پی ایم ایل کیو بھی، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اب جو کراچی میں رابطے ہو رہے ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اوبیسلی جب بندہ الیکشن لڑتا ہے تو اپنے کامیابی کے لیے ایفرٹس کرتا ہے، تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی وائس چیئرمین ہے ہماری پارٹی کے، اور پھر انہوں نے مختلف کیپیسٹیز میں یہاں پہ کام کیا پارلیمان میں، وہ وفاقی وزیر رہے، اسپیکر رہے، پرائم منسٹر آف پاکستان رہے، لانگسٹ ٹرم کے پرائم منسٹر رہے وہ، اور وہ لوگوں کو ارسپیکٹیو آف پارٹی افیلیشن لوگوں کو oblige بھی کرتے رہے، لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کرتے رہے، اور ان کے جاننے والے وہ مختلف پارٹیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تعلقات کی بنیاد پہ، اس پرانے جو تعلقات ان کے ساتھ رہے اور جو ان کا آپس کا عقیدت کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پہ بالکل وہ ہم سپورٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ سپورٹ ملے گی۔ اچھا، پنجاب کے الیکشنز میں کیا ہوا کیا سینٹ میں؟ کیونکہ وہاں پہ تو بالکل ایگریمنٹ ہو گیا، سارے کینڈیڈیٹ ان اپوزڈ آ گئے، تو پنجاب میں کس کا فارمولہ چلا؟ زرداری صاحب کا بھی اس میں حوالہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ان سے بھی بات کی، آپ لوگوں کا بھی ایک کینڈیڈیٹ تھا راجہ منہاس، ان کو بھی آپ لوگوں نے بٹھا دیا، تو پنجاب میں کیسے سب لوگ ایک پیش پہ آ گئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بیٹر سینس پریویل کر گئی، اور وہ جو بڑے چیمپئن بنتے تھے کہ ہم زیادہ سیٹیں، ہم 8 سیٹیں لے جائیں گے، پی ٹی آئی والے وہ کلیمنٹ بھی تھے، انہوں نے نامینیشن پیپر بھی فائل کیے، تو جو گراؤنڈ ریالٹی سامنے آ گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹرینتھ تو نہیں تھی، لیکن پی ڈی ایم کی بنیاد پہ جو ڈسٹریبیوشن ہونی تھی سیٹس کی، جنرل سیٹس کی، ٹیکنوکریٹ سیٹس کی اور وومن سیٹ کی، اس کی بنیاد پہ ہم نے نامینیشن پیپر فائل کیے تھے، لیکن الٹیمیٹلی جب قیادت کے ساتھ رابطہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو زیادہ سیٹیں مل گئی ہیں، 5 سیٹیں زیادہ ہیں کہ ہم پہلے بھی ہم توقع کرتے تھے، لیکن وداؤٹ کنٹیسٹ اگر ہمیں 5 سیٹیں پی ڈی ایم کو مل گئی ہیں تو یہ ایک اچھا سائن بھی ہے اور کامیابی بھی ہے پی ڈی ایم کی۔ اچھا، اور اسی سلسلے میں جو ضمنی انتخاب ہیں، یہ کتنا بڑا اپسیٹ تھا کہ کے پی میں پی ٹی آئی کا ہارنا، پنجاب سے بھی، اور جو ضمنی انتخاب صرف ایک سیٹ جو نیشنل اسمبلی کی ہے وہ جیتی ہے پی ٹی آئی نے، باقی سارا پی ڈی ایم نے جیتی ہے الیکشن، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ اس سے نظر آتا ہے نا کہ جو پبلک کی پرفارمنس کے حوالے سے پبلک جو دیکھتی ہے، اور جو پبلک پاپولیرٹی کے حوالے سے کسی جماعت کی ہے، وہ انتخابات کے ذریعے بدلتی، تو ان کی پاپولیرٹی جو تھی یا ان کا جو گراف تھا وہ نیچے گر گیا، اور لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور جو ایک سیٹ انہوں نے پارا چنار کی جیتی ہے، کرم ایجنسی والی، اس کو کرم ایجنسی سے، وہ بھی اس پہ پی ڈی ایم کے تحفظات ہیں، اور اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انٹرفیرنس ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، اور وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں تھا۔ ڈسکا والا آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنی ورڈکٹ دے دی ہے، اور یہ اسٹیبلشڈ ہوئی جب الیکشن کمیشن کے سامنے کہ جو آفیشلز تھے ان کی انوالومنٹ تھی، فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں تھا، تو انہوں نے ری پول کے لیے اچھا بخاری صاحب، جو آپ نے ڈسکا کا حوالہ دیا، بڑا بولڈ فیصلہ نہیں تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، ماضی میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی، تو بڑا یعنی دلیرانہ فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہم سمجھتے ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ تھا، اور ہر الیکشن کمیشن کو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنے چاہیے۔ چلیے، اب آخر میں ایک پی ڈی ایم کا، کیونکہ آپ لوگوں کا 26 مارچ آپ لوگوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں آنا ہے، کرنا ہے، تو اس پہ فائنل ہے کیا دھرنا ہوگا، بیٹھیں گے؟ اس پہ کوئی اسٹریٹجی اور حکمت عملی نہیں بن رہی، اس پہ آپ لوگ کب بیٹھیں گے؟ کیونکہ سینٹ کے بالکل اس کی اسٹریٹجی، جی دیکھیں 3 مارچ تک تو ہم سینٹ کے الیکشن میں مصروف ہیں، اس کے بعد ہماری جو کمیٹیز ہیں وہ کمیٹیز اس نے اپنی ریکمنڈیشنز فارمولیٹ کر دی ہیں، بلکہ میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں،
اور ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز اسٹیئرنگ کمیٹی کو دی ہیں اور اسٹیئرنگ کمیٹی ان ریکمنڈیشنز کو سربراہ اجلاس میں رکھے گی. لیکن ہم اسٹریٹجی ابھی تو ڈسکلوز نہیں کریں گے. ہم تو وقت پہ اپنی اسٹریٹجی ڈسکلوز کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے لیے ابھی مناسب وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی ڈسکلوز کر دیں. کیونکہ بخاری صاحب خود کمیٹی میں ہے, پھر رمضان کی بھی آمد ہے, تو آپ لوگوں نے رمضان کا بھی ڈسکس کیا کہ اپریل میں رمضان بھی آئیں گے؟ دیکھیں جی, وہ ساری چیزیں ہمارے زیر بحث آئی ہیں, لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے میرے لیے بھی اور کمیٹی کے کسی ممبر کے لیے بھی, جو ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہیں ان کے بارے میں ہم میڈیا پہ اس کو لے کے آئیں, کیونکہ فائنل اپروول جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کے بعد جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے وہ اناؤنس کریں گے. اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ چیزیں اناؤنس ہو جائیں گی؟ آفٹر 3 مارچ سینٹ الیکشنز کے بعد انشاءاللہ یہ فائنلائز ہو جائیں گے. چلے, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے نیگر بخاری, پاکستان پی کے سینئر رہنما ہے, سابق چیئرمین سینٹ تھے. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ سینٹ کے انتخابات پہ, کچھ پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی ہے آگے کریں, کیونکہ 26 مارچ کا پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا ہوا ہے. دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے 26 مارچ کو, اور اس کا لائے عمل سینٹ کے الیکشنز کے بعد ہوگا. سینٹ میں بھی جو سب کی نظریں ہیں وہ ہیں اسلام آباد کی جو سیٹ ہے سینٹ کی, جس میں یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ ہے حفیظ شیخ سے. اس کا بھی اپوزیشن پوری کوشش کر رہی ہے. گیلانی صاحب بھی, زرداری صاحب بھی اب آگے ہیں, اسلام آباد میں ڈیرے ڈالیں گے یہاں پہ. دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی کیا ہوگا. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید, اور ہم مجھے جوائن کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب, وفاقی وزیر ریلوے بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما بھی ہیں. سواتی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ویلکم سر, تھینک یو ویری مچ. سواتی صاحب, آپ سے ریلویز کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے گفتگو کرنی ہے, لیکن ابھی سینٹ کے انتخابات آئے ہوئے ہیں اور آپ بھی اس میں بڑے متحرک ہوئے ہوئے ہیں. پشاور میں بھی آپ گئے ہوئے ہیں, تو آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے, اور آپ کی جو اتحادی جماعت ہے MQM اس کو پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ سرپرائز ہوں گے یا آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ انشاءاللہ سر, اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھے گا. دراصل سب سے بڑا المیہ وہ ہوگا جب ہارس ٹریڈنگ کامیاب ہوگی. اب یہ دیکھ لیں اس کے نمبر کتنے, اور کم از کم لوگوں کو پاکستان کے اگر دیکھیں, جمہوریت اسی وقت تک کوئی معنی رکھتی ہے کہ اس کے عوام جو ہے جمہوریت کی اساس کو سمجھیں اور پھر اسی نقطے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے, اور اگر الیکشن جو ہے وہ دھاندلی کی بنیاد کے اوپر, خرید و فروخت کی بنیاد کے اوپر اس میں جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے, تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑی ندامت کی صورتحال ہوگی کہ آپ کے فیڈریشن کے جو اکائیاں ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے پہلا جو ہے اس کو گندا کیا گیا. آج اگر یہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس تناسب سے جو ہے ان کے ووٹ نہیں, بلکہ وہ اپنے تناسب سے زیادہ ووٹ دے کے, جس کو کہتے ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن, اور سنگل ٹرانسفر ووٹ سے زیادہ لیں گے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ قصوردار ہے عوام کے بھی, جمہوریت کے بھی, اور پھر کم از کم لوگوں کے سامنے جو ہے ان کا جو چہرہ ہے میرا خیال ہے کہ جمہوریت کی عکاسی نہیں کرے گا, بلکہ ان کے کرپشن اور ان کے اہداف کی غلط جو ہے اس کی ترجمانی کرے گا. اچھا سواتی صاحب, ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اب وہ آ جائے گا سپریم کورٹ کا. اگر اس میں اگر سیکرٹ ہوا تب کیا کریں گے آپ لوگ, اور اگر اوپن آ گیا پھر تو حکمت عملی چینج ہو جائے گی نا, پھر تو سب کا کلیئر ہو جائے گی سب کی پوزیشن اور لوگ بھی واضح ہو جائیں گے. ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اصولی موقف ہے ہمارا, اور میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے کم از کم جو ہے 2-3 ججز نے پوری ترتیب سے ہر ایک ہیئرنگ کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تناسب کے اوپر جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اگر وہ تناسب جو ہے بگڑ جاتا ہے تو یہ انتہائی جمہوریت کے لیے جو ہے خطرناک, اور ملک اور آئین کے لیے جو ہے یہ کوئی اچھی پیش رفت نہیں ہے. اور کیونکہ اس پر اسی بات کو میں تقویت دیتے ہوئے کہوں گا, نہ جو ہے MQM آپ سے کم از کم جائے گی, نہ ہمارا دوسرا کوئی خریف جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو منہ کھانی پڑے گی. فیٹف کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ان کا مزاج کیا, کتنی بڑی کوشش کی, کتنے بڑے دعوے کیے, منہ کی کھانی پڑی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنجرانی صاحب کے الیکشن کی بات دیکھ لیں, اس کے اندر جو ہے کتنی بری شکست ان کو ہوئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے پھر منہ کالے کرے گا,
اور اسی طریقے سے جو ہے اچھا، بدنامی کی مثال بھی سواتی بنی ہے۔ صاحب، اب یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ، یوسف رضا گیلانی مقابلہ حفیظ شیخ، اس پہ نمبرز تو آپ لوگوں کے پاس ہے لیکن اپوزیشن بہت کانفیڈنٹ ہے، اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ وہ تو پہلے بھی فیٹف کے اندر بھی کانفیڈنس تھے اور سنجرانی صاحب کے وقت بھی وہ کانفیڈنس ہے۔ ان کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اکثریت ہماری ہے، کمٹمنٹ ہماری ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اکثریت کی بنیاد کے اوپر جو ہے، اور پھر جو ہے رضا گیلانی صاحب کا اور حفیظ شیخ صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت کنوینسن کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، جو لوگوں کے دلوں میں جو ہے حکومت کرتا ہے۔ اور میں آپ کو واضح طور پہ یہ بتا دوں، جب بھی ہم عمران خان جو ہے 1-2 ممبران سے وہ بات کرے گا اپوزیشن کا ہماری جماعت کے ہوں، آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ تعالی صورتحال جو ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور شیخ حفیظ صاحب جو ہیں بڑی اکثریت کے ساتھ خدا کے فضل سے جیتیں گے۔ نہ صرف اپنے مکمل ووٹ جو ہے وہ لیں گے، بلکہ اپوزیشن کے چند ووٹ بھی ان کے پلڑے میں آئیں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا ووٹ آ جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، سینیٹر بھی آپ رہے ہیں۔ اب 12 سیٹوں پہ خیبر پختونخوا پہ انتخابات ہیں جو کہ پروونشل اسمبلی ہے وہ کرے گی۔ اب یہاں پہ 7 اور 5 کی جو ہے اپوزیشن نے صرف 5 جماعت اپنا اتحاد بھی کر لیا وہ ہے، تو یہاں سے آپ لوگ 7 سیٹیں لیں گے یا یہاں پہ بھی کچھ رد و بدل ہوگا؟ انشاءاللہ سر ٹوٹل سیٹیں یہاں پہ 13 ہے، ایک چونکہ اقلیت کی سیٹ ہے وہ ہماری پکی سیٹ ہے جی 12 ہوگی نا، 11 اور 1 12۔ دو ٹیکنوکریٹ کی ہیں، 2 جو ہے خواتین کی ہیں، 7 جو ہے جنرل سیٹیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی 10 یا 11 سیٹیں جو ہے خدا کے فضل سے لیں گے۔ لیکن یہ تو نمبر سے زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ پھر اپوزیشن والے آپ کو ووٹ کریں گے؟ نہیں سر، اپوزیشن والے کیوں کریں، ہمارے اپنے نمبر پورے ہیں۔ 2 ہمارے ٹیکنوکریٹ کے ہوں گے، 2 ہماری خواتین کی ہوں گی، اس لیے کہ اس کے لیے ہمیں آپ یہ سمجھیں کہ 145 میں 3 پہ تقسیم کریں جی جی، تو یہ جتنے بھی جو ہے وہ نمبر بنیں گے، میرا خیال 48 کے قریب نمبر بنتے ہیں، اس حساب سے ہماری تعداد جو ہے 96 ہے جی 94 ہے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی جی۔ تو 2 خواتین، لیکن پھر اپوزیشن کا بھی تو ہے نا، وہ بھی تو لے سکتے ہیں نا۔ اپوزیشن اگر کمبائن ہو گئے، انہوں نے تو اپنے کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس کر دیے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہم نے اپنی خواتین جو ہے، لوگ کوئی نہ کوئی کردار کے اوپر، کوئی نہ کوئی جو ہے ان کی قابلیت کے اوپر جو ہے ووٹ دے گا، تو 1-8 ووٹ ہم اپنے ووٹوں کی حفاظت کریں گے اور 1-8 ووٹ ادھر سے بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ جی بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب، اور اعظم سواتی صاحب ٹریول بھی کر رہے تھے، ان سے ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ یہ تو بیان آپ نے سنا مراد سعید کا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف دیا، ایم کیو ایم پاکستان کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ کے پی میں وہ زیادہ نشستیں بھی لے سکتے ہیں۔ یہی جو صورتحال ہے سندھ میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کا ٹوٹل سائز ہے 145 کا، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی تعداد ہے 43 کے قریب، اور جو حکومت ہے پی ٹی آئی ہے ان کے پاس ہے 94 سیٹس۔ تو بڑا انٹرسٹنگ جو چیز بن رہی ہے، خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن ہے انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، اور یہاں پہ ان کو ساتھ مل گیا ہے جو 5ویں جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ آ گیا ہے۔ اور اب یہاں پہ جو 5 کینڈیڈیٹ جو اناؤنس کیے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے عباس آفریدی ہیں، یہ جنرل سیٹ سے ان کو کھڑا کیا گیا ہے، اور جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے، فرحت اللہ بابر صاحب وہاں پہ ان کے امیدوار ہیں، اور جو خواتین کی سیٹ ہے وہ جماعت اسلامی کو دی گئی ہے۔ باقی جو جنرل سیٹیں ہیں ان میں اے این پی کے بھی امیدوار ہیں، وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جے یو آئی کے مولانا عطاء الرحمان وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے کیونکہ 43 کے قریب اپوزیشن ہے اور 94 کے قریب ہے جو حکومت کی پی ٹی آئی ہے۔ اس میں 4 بی اے پی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ فاٹا کے جب ضم ہو گیا تھا خیبر پختونخوا میں تو وہاں پہ بھی نمبرز تبدیل ہو گئے تھے، اور اسی طرح 3 انڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں طرف۔ لیکن یہ تمام صورتحال اس کا فیصلہ تب ہوگا جب سپریم کورٹ کی طرف سے گائیڈ لائنز آ جائے گی اور واضح فیصلہ آ جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ برقرار رہتا ہے، یعنی خفیہ رائے شماری ہوگی، تو پھر علیحدہ اسٹریٹجی بنے گی، اور اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی ٹریسیبل ووٹ آ جائے یا کوئی اور جو جہت آ جائے، پھر تمام جماعتوں کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بعد اپنے امیدوار سلیکٹ کرنے پڑیں گے۔ تو اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر سندھ کی صورتحال اور ایم کیو ایم پاکستان کیا سوچ رہی ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمیں بیورو چیف کراچی جوائن کریں گے۔ آفٹر اے کوئک بریک، اسٹے ود اس۔
بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے جو سب سے امپورٹنٹ جو بیٹل ہو رہا ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے. اور سندھ میں جو ایم کیو ایم کی اہمیت ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی، وہ بڑھ گئی ہے. آج آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایم کیو ایم کو باضابطہ آفر ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم جوائن کر لیں. ایم کیو ایم پاکستان کے پاس نمبرز ہیں، 6 ان کے ایم این ایز ہیں اور سندھ اسمبلی میں 21 ایم پی ایز ہیں، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو وہ کر رہی ہے، ان سے بات چیت کر رہی ہے. اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کل باقاعدہ وفد بھیجا. ناصر شاہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی گئے وہاں پہ، ان سے ملاقات ہوئی. اور ایم کیو ایم اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. اور اس سب چیزوں کے لیے سپریم کورٹ کا جو کل کا فیصلہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان کیا فیصلہ کرے گی اس پہ بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف کاشف منیر، ان سے ہم گفتگو کریں گے. کاشف السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام فواز صاحب. اچھا کاشف، ایم کیو ایم کی اہمیت بڑی بڑھ گئی ہے اور آج کے دن دوپہر میں جس طرح آپ نے بھی ہمیں رپورٹ کی بتایا کہ ایک ڈنر ظہرانہ تھا جو پی ٹی آئی نے دینا تھا، اس میں ایم کیو ایم نہیں آئی. وجہ کیا تھی؟ اندر کی کہانی کیا ہے؟ جی یہ جو بڑا اہم جو ہے آج دورانہ تھا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جو ہے اہتمام کیا تھا. اس کے اندر اسد عمر جو تھے وہ میزبان جو تھے، مشیر جہاز رانی بندر کا محمود مولوی کی رہائش گاہ پر یہ دورانہ دیا گیا. اس میں جب پی ٹی آئی کے لوگ سارے پہنچ گئے، ایم پی ایس پہنچ گئے، دوسرے اتحادی جی ڈی اے والے پہنچ گئے، تو ایم کیو ایم کا انتظار کیا جاتا رہا، ان کو بتایا نہیں گیا. میری اس حوالے سے کنفرمیشن بات ہوئی کہ آخری لمحات میں جا کر ان کو بتایا گیا کہ جب کھانے پر انتظار ہو رہا تھا، اسد عمر صاحب انتظار کر رہے تھے کہ اب ایم کیو ایم والے آئیں گے، اب ان سے بات چیت ہوگی. ایم کیو ایم والے نہیں آئے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں، رابطے ہوئے ہیں، دونوں کی قربتیں ہوئی ہیں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-4 دن پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں، جس کے اندر تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے جو وفد آمنے سامنے بیٹھے تھے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ کشیدہ ہوا تھا. تو صورتحال جو ہے وہ بظاہر اچھی دکھائی نہیں دے رہی. ایم کیو ایم جو ہے اس کا سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 ان کو سیٹیں جو ہے وہ پیشکش کی گئی ہیں، ایک جنرل نشست پر اور ایک خواتین نشست پر. اور ساتھ میں جو ان سے مانگا گیا ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے، اور جو اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی کے لیے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا. تھوڑا سا اس کے نمبرز کا میں ایکسپلین بھی کر دوں کہ ابھی جو سندھ اسمبلی ہے 168 اس کے ٹوٹل اراکین ہے. 168 میں سے 99 پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، اور جو باقی ہیں ان میں 65 کمبائنڈ اپوزیشن اور 4 جو ہیں مذہبی جماعتوں کے، جن میں سے 3 تحریک لبیک اور ایک ایم ایم اے کا جو رکن ہے. ان 4 کو نکال کر 65 ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے 30 ایم پی ایز ہیں، ایم کیو ایم کے 21 ہیں، اور جی ڈی اے جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے اس کے 14 ہیں. تو یہ 65 بنتے ہیں. اور ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو جتانے کے لیے 24 جو اراکین ہیں ان کی سپورٹ ہے. اسی طرح خواتین کے لیے 56. تو جو نومیریکل سچویشن جو کاشف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ 11 سیٹیں ہیں، 6 پیپلز پارٹی کے پاس اور 5 اپوزیشن کے پاس. اور اپوزیشن نے صرف 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے 11 کی 11 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. اب اپوزیشن میں بھی ایم کیو ایم کو یہی مل رہا ہے. فیصل سبزواری ان کے جنرل سیٹ ہے، اور جو خالدہ عتیب ہے ان کو وومن سیٹ ہے. وہاں پہ بھی 2 سیٹیں ہیں اور یہاں پہ بھی 2 سیٹیں ہیں. تو کاشف فرق کیا ہے کہ ایم کیو ایم کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ جو ممبران ہیں ان کے وہ کیا سارے متحد ہیں کہ ووٹ کریں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ایم کیو ایم نے بڑی بغاوت کی تھی اور پیپلز پارٹی کو ایکسٹرا سیٹیں جو ملی تھی وہ ایم کیو ایم کے ممبرانز کی وجہ سے ہی ملی تھی. تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ جی درست کہہ رہے ہیں آپ. ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں، ایم کیو ایم کو اپنے ہی لوگوں پر اعتماد نہیں ہے کہ ہوگا کیا. جو فیصل سبزواری ہیں یا جو خالدہ ہیں، ان کے لیے اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر تو پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ نہیں کرتی تو ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کا ایک بھی سینیٹر جو ہے وہ منتخب نہیں ہو پائے گا. سب سے بڑا جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ اگر اپنے ہی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو پھر ایم کیو ایم کی جو ہے وہ ایک بھی، یعنی آج اس وقت جب آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، ایم کیو ایم سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی. جہاں تک اس کی اپنی صورتحال ہے، اس کو اپنے ووٹ لینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اگر اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن ایم کیو ایم کے فیصلہ کرنے کی کوئی اس طرح بڑا فیصلہ، یعنی جو سٹیٹس کو ٹوٹ سکتا ہے، اس کے کتنے امکانات ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جو نظر رکھتے ہیں سندھ کی سیاست پر اور کراچی کی سیاست پر، بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم خود سے کوئی جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. لگتا ہے کہ وہ انتظار کرے گی کہیں سے گرین سگنل کا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ فواز صاحب اگر یہ سوچیں کہ
اگر ایم کیو ایم سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے جیت جاتے ہیں تو بہت سارے معاملات جس کا ڈسکس ہو رہا ہے اسلام آباد میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ بہت ساری یعنی بڑا انٹرسٹنگ. اور ایم کیو ایم ایک دفعہ پھر فور فرنٹ پہ, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہاں پہ بھی کچھ سب اچھا کی رپورٹ نہیں آ رہی سندھ سے. وہاں پہ بھی کچھ ناراض اراکین ہیں جو بڑے ووکل ہو رہے ہیں. وہاں کی کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی کی سندھ کی؟ پی ٹی آئی سندھ میں جیسے آپ درست کہہ رہے ہیں, کوئی ایک آپ کہنا کہ ایک پارٹی کے اندر ایک دھڑا بندی ہو, دو ہو, یہاں پر تین گروپ ہیں جو کام کر رہے ہیں. یعنی ایک گروپ جو ہے وہ کھلے عام اعلان کرتا ہے کہ وہ گورنر سندھ کا گروپ ہے, ایک گروپ وہ ہے جو علیم عادل شیخ کا, یعنی اگر آپ کو پچھلے دنوں یاد ہو فردوس شمیم نقوی صاحب کو جب ہٹایا گیا تو وہ گروپ جو ہے وہ علیم عادل شیخ کا ہے, اور ایک اور گروپ بھی یہاں پر کام کر رہا ہے جو ناراض اراکین کا ہے. تو جو پی ٹی آئی کا جو اپنا مقامی سطح پر گروپ ہے وہ بھی بڑا اس کی پریشانی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پی ایس 88 کے اندر جو رزلٹ کا بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی انہوں نے لوکل سطح کے اوپر ڈال دیا. تو پی ٹی آئی کی جو لوکل سطح ہے اس پہ بھی بہت سارے جھگڑے ہیں, بہت ساری لڑائیاں ہیں, بہت ساری گروپ بندیاں ہیں, جس کی وجہ سے آج ایم کیو ایم کہیں اور کھڑی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایک پیش پر نہیں لا سکتے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کاشف منیر ہمارے ساتھ موجود تھے سندھ کی صورتحال اور خاص کر کراچی. اور اب جو بال ہے ایم کیو ایم کے کورٹ میں, ایم کیو ایم کا جو فیصلہ ہوگا بڑا اس کا معنی خیز ہوگا, اس سے بڑے نتیجے بھی اخذ کیے جائیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل سپریم کورٹ پہ سب کی نگاہیں ہیں. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اسی حساب سے تمام حکمت عملی اور اسٹریٹجیز بنیں گی. فی الحال کل یکم ہے اور منڈے کے دن سپریم کورٹ کا فیصلہ, اور اس کے بعد بدھ کے دن 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات سے کئی جو منظر نامہ ہے سیاسی بڑا کلیئر ہو جائے گا. جو دھند چھائی ہوئی ہے وہ ہٹ جائے گی اور رہی سے ہی کسر 18 مارچ کو پوری ہو جائے گی. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ جس پہ ہم نے گفتگو کی, اور سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی. اور اس میں بڑی جو چیز کلیئر آ رہی ہے, جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ پہ سب کی نظریں, اور جو ڈومینیٹ کر رہی ہیں پارٹیز وہ پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے سندھ میں, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف, اور بلوچستان میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کے زیادہ تر سینیٹرز منتخب ہو گئے. پنجاب کا فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے اور اب 3 مارچ کے بعد اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.